बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। नया दिन है, नई सुबह है, एक नया आगाज़ है। और आपको पता है कि दिन के साथ सवेरा जब आता है तो आपको रोशनी सुबह की फैलती हुई बड़ी खूबसूरत लगती है। और अगर आप हरियाली को देख रहे हो, सुबह की ताज़गी को महसूस कर रहे हो, तो आपको एक फ्रेश वाइब आती है, एक साफ़ सुथरी आपको वाइब आती है, ऐसे जैसे कोई खालिस चीज़ आपके अंदर उतर रही है और सफाई का एहसास होता है, क्योंकि साफ़ सुथरा उजला दिन निकल रहा होता है। सफाई के हवाले से ही मैं आपको बताता चलूँ, वैसे तो 5 मई को हाथ धोने के हवाले से आलमी दिन माना जाता है, लेकिन 15 अक्टूबर को सफाई के हवाले से आलमी दिन भी माना जाता है। हमने आज बात भी करनी है कि सफाई के हवाले से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को कैसे साफ़ रखें, ख़ास तौर पे अपने वॉशरूम्स को कितना साफ़ रखें। हमसाया मुल्क में तो अक्सर जगहों पे वॉशरूम्स ही नहीं हैं और उनको बड़ी परेशानी का सामना रहता है, और वॉशरूम्स जहाँ पे मैसर हों तो वो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल गई है, जिसके लिए प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में हम अगर वॉशरूम्स के हवाले से बात करें, अपने घरों के वॉशरूम्स के हवाले से बात करें, पब्लिक प्लेसेस के वॉशरूम्स के हवाले से बात करें, तो सफाई सुथराई बहुत अहम है। और सफाई वैसे भी आपको पता है कि न सिर्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। साफ़ सुथरा रहना, उजला रहना आपको अच्छा लगता है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि अगर कोई किसी के घर में रिश्ता देखना जाए और कोई ख़वातीन के हवाले से बातचीत हो, तो ख़वातीन क्या करती हैं, वॉशरूम या किचन को जाके देखती हैं कि वो कितना मैनेज है, कितना साफ़ सुथरा है। तो हमें समझ लगती है कि घर के वॉशरूम्स को, बाथरूम्स को कितने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस के जो वॉशरूम हैं उनको कितना साफ़ होना चाहिए। उनको यूज़ करने से अगर वो फिल्थी हैं, स्टिंकी हैं, ख़राब हैं, आलूदगी से भरे हुए हैं, तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। बहुत सी रिसर्च हैं दुनिया भर में कि अगर सिर्फ गंदी जगह से, वॉशरूम से आप बाहर आएँ या उसको यूज़ करके आएँ तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डिजीज़ होती हैं। 60% के करीब अभी भी ऐसी रेशो आती है कि जहाँ पे साफ़ वॉशरूम्स पाकिस्तान में भी मैसर नहीं है। 60%, आई रिपीट दिस। इस पे काम करने की ज़रूरत है और काम हो भी रहा है। घरों के वॉशरूम की बात करें, हॉस्पिटल्स के वॉशरूम की बात करें, या इर्द गिर्द के इलाकों की जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हैं, जैसे मोटरवे पे जाते हैं, बड़ी अच्छी जगह बना दी गई हैं जिनको आप पे करके यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं। एनीवे, ये सारी बातें हैं जी। और आपको पता है कि सफाई के हवाले से तो हमें काम करना भी चाहिए, ख़ुद को भी साफ़ सुथरा उजला रखना चाहिए। हम अगर कहीं जा रहे हैं तो हमसे स्टिंक नहीं आनी चाहिए, बैड ब्रीथ नहीं होनी चाहिए, मुंह में गंदी स्मेल आपकी बॉडी से नहीं आनी चाहिए। हम अगर डेली नहाते भी हैं, ये भी एक अलमिया है कि आप जहाँ से गुजर रहे होते हैं आपकी बीओ आ रही होती है, और आपको पता है बीओ बॉडी की वो स्मेल होती है जो आपको डिसऑर्डर लगता है। वो कई लोग कहते हैं कि बॉडी ऑर्डर यूज़ कर लिया करें इसको ठीक करने के लिए, लेकिन कई लोग कहते हैं मेरी नेचुरल फ्रेगरेंस है, ये भी नहीं भाई, वो फ्रेगरेंस नहीं होती, वो स्टिंक होती है, वो स्मेल होती है जो लोगों को नागवार गुजरती है। और कभी कभी तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी घूमते होंगे कि वो होके चले गए हैं लेकिन घंटा भर वो स्मेल नहीं जाती, तो मैसेज चला जाता है। ऐसे बहुत से लोगों को, इसमें ख़वातीन और हज़रात शामिल हैं। बच्चों को सफाई के हवाले से बताएं, वो तब आप बता सकेंगे जब आप खुद साफ़ होंगे, उजले होंगे। ये छोटा सा मैसेज आगाज़ में। और आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट, आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताया करते हैं। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का करने का काम वजीफ़ा आपको बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, लाइव कॉल्स ली जाती हैं। इसके साथ आज की किताब के हवाले से बताते हैं, और टॉपिक ऑफ द डे, मौजू जो आज है, गुफ्तगू जिस पे हमने करनी है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी तमहीद ली है आगाज़ में, वो यही है कि वॉशरूम की सफाई और इस्लामी तालीमात, इस पे हम बात करेंगे। और आखिरी सेगमेंट में आपका मोस्ट अवेटेड सेगमेंट, ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब जो आप देखते हैं, सोते में देखते हैं, चलते फिरते वाले ख्वाब नहीं जो हम नींद पे देखते हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारुफ करवाता चलूँ, तिलावत कुरान करीम के लिए फाजिल क़रात साहब अशरा, कारी अहमद अजीज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से माशाअल्लाह। आपको किसी ने बता दिया था, शायद पोस्ट आ गई होगी आपको, कि आज हमारा सफाई के हवाले से है प्रोग्राम, तो बड़ा उजला सा आप कलर पहन के हैं विद ब्लू कम्बिनेशन, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी। और इनके साथ जी कौन है भला, आप कल सुन रहे थे मेरे मुंह से मुफ्ती साहब निकल रहा था, लेकिन वो थे यज़मानी साहब, तो आपको पता ही है कौन है हमारे साथ। जनाब मुफ्ती मौलाना डॉक्टर अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर। इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ए मेरे उजले मोहसिन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कल क्या हुआ? कल आप आए भी चले भी गए। बस आपको पता ही है कि लाहौर की सड़कें बंद थी कल, जी जी। तो 2 जगह पर मैं ट्रैफिक में फंस गया। अच्छा अच्छा। तो बिल आखिर पुलिस वालों ने आगे आने से मना कर दिया, रोक दिया कि आप वापस जाएं। करीब तर पहुंच के आप वापस चले गए। आधा सफ़र हो चुका था तकरीबन।
ٹھیک ٹھیک پھر انہوں نے کہا جی واپس جائیں. جی ٹریفک واپس موڑ دی. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ مزید رش میں پھنسا جائے تو میں نکل گیا پھر واپس. اچھا نکل گئے پھر آپ؟ ہاں جی نکل گئے. لے جی یہ گفتگو جاری رہے گی اور آپ کو اپنے سپانسرز پہلے بتا دیں کہ ہمارا پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے. آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے. ان میں شامل ہے صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر. ان کے ساتھ اشتراک کی ہے سلبا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل نے, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل نے. ان تمام کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 042111700 یعنی کہ 0421117000 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے, ہم سے بات کیجئے. لائیو آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور خدا را جب آپ کال کیا کریں تو ٹی وی کی آواز, ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں. اچھا لگتا ہے بندے کو کہ میں بات کر رہا ہوں, میری آواز جا رہی ہے, آگے سے رپلائی آ رہا ہے, لیکن ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم کال کو نہیں لے پاتے اور وہ کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. ابھی آپ مجھے پوچھیں گے یہ نمبر بتاتے ہو اتنا زیادہ کیوں مسکرا رہے ہیں آپ, تو میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا اور میں شاید بتاؤں گا بھی نہیں. ہم اس پہ کام کر گزریں گے جو ہم نے کرنا ہے. اینی وے, اور جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیجیے ہمیں, سوالات کے حوالے سے, شرعی سوالات کے حوالے سے, اس کا جواب مل جائے گا. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے, وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0321024100 یعنی 0321024100. اس پہ آپ اپنے آڈیو اور ریٹن دونوں میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ جان سکیں گے. وقت کافی ہو گیا باتوں میں, آگے چلتے ہیں. فوری طور پر تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں, پھر مزید بات ہوگی. سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فیہ ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. صبر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. جامع بھائی آج آپ کا موضوع ہے طہارت, پاکیزگی, صفائی. تو قاری صاحب نے, محترم نے جو آیات تلاوت فرمائی ہیں, ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بستی والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے, اور وہ بستی تھی اہل قباء. اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی کہ یہ طہارت کو بڑے خاص اہتمام سے کرتے ہیں. اس دور کا ذرا تصور کریں, جب پانی کی قلت تھی, پانی پینے کے لیے بہت مشکل ملتا تھا, تو طہارت کے لیے عام طور پر لوگ مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے تھے. تو اللہ نے ان کی بہت تعریف کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم طہارت کیسے کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری تعریف قرآن مجید میں نازل کی ہے.
تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم طہارت حاصل کرتے وقت پہلے مٹی کے ڈیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو 2 in 1 ہو جاتا ہے، جسم پوری طرح کلین ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی۔ اور پھر 2 مسجدوں کا تذکرہ ہے، ایک اہل قباء کی مسجد جو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، اور دوسری مسجد بنائی تھی منافقین نے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، پراپیگنڈا کرنے کے لیے، اپنی میٹنگ کرنے کے لیے، کہنے کو وہ مسجد تھی لیکن وہ مسجد نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا اور فرمایا میرے محبوب وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو یہ زیادہ حق رکھتی ہے۔ منافقین نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں، افتتاح ہو جائے گا تو آپ کے آنے کی وجہ سے برکت کا حصول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پیش کی منع کر دیا کہ نہیں، وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو ہیڈ کوارٹر ہے منافقین کا، تو اس کو گرا دینے کا، جلا دینے کا حکم دیا۔ تو ان آیات کے اندر اس 2 گروہوں کا تذکرہ، ایک منافقین کا، ایک اہل ایمان کا۔ ایک اہل ایمان کی مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہے، اور ایک جو منافقین نے مسجد بنائی اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان دینے، تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے واٹ اے کو انسیڈنس جی، قباء کے نام سے جو مساجد کا ذکر ہو رہا ہے، قباء کا ذکر ہو رہا ہے، پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو آئی ڈونٹ نو یہ کیا ریزن ہے، لیکن ہم جب جاتے ہیں مدینہ منورہ تو ہم اس مسجد میں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو لگتا ہے حاضری دوبارہ اللہ تعالیٰ کہیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ صفائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں ابھی ایک ریسرچ بھی پڑھ رہا تھا، اور ریسرچ میں کیا بتا رہے ہیں کہ یورپ میں زیادہ تر ایسے ممالک میں جہاں پہ پانی کو یوز نہیں کرتے، ٹوائلٹ میں ٹوائلٹ پیپرز یوز کرتے ہیں، تو بڑے پرابلمز ہوتے ہیں سکن کے حوالے سے، ڈیزیزز کے حوالے سے، انفیکشن کے حوالے سے۔ سو پانی بہترین چیز ہے جو ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ کتاب کا نام کچھ ایسا ہے کہ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ آج کی کتاب کا ٹائٹل ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آج کی کتاب ہے جی، کہ انسان فطرتاً کمزور ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے، شیطان اسے ہمیشہ توبہ سے دور رکھتا ہے اور نا امید کرتا ہے۔ اس کتاب میں ایسی اسباب کا تذکرہ ہے جو انسان کی توبہ کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ مختصر سی کتاب ہمیں توبہ کرنے پر ابھارتی ہے۔ چند ایک پیجز ہیں اس کے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ دے آر ناٹ مور دین آئی گیس 80 پیجز، 80 صفحات ہیں اس میں، اور پڑھنے کے لیے اس میں کافی چیزیں ہیں۔ تو اس کتاب کو مسلم لائبریری میں ہونا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے، ان کتابوں سے سیکھنا چاہیے، ریفرنسز کوٹ کیے گئے ہیں، مشعل راہ ہوتی ہیں کتابیں، اور کبھی کبھی ہماری وہ چیزیں جو ہم بھولے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کتابیں ہمیں بڑا مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سو یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ یہ دستیاب ہے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر کیجئے، اور آن لائن یہ کتاب آپ کو گھر تک یا جہاں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ جائے گی۔ آج کی کتاب جس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کیے دیتے ہیں، یہ ہے جی آج کی کتاب۔ ٹھیک ہے، آج کا جی آج کا کرنے کا کام بھی جان لیتے ہیں سر پلیز۔ جی، آج کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس وقت وطن عزیز کو بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں شروع میں ذکر کیا ہے، ہم سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اہل اسلام کو ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت پریشان بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، ان کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو دعا ایک بہترین تحفہ بھی ہے جو مومن کو دیتا، تو یہ ایسا خوبصورت تحفہ ہے جو لیا بھی جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان، آپ سے پوچھا گیا کہ ای الدعاء اسمع، اللہ کے نبی کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ کوئی ٹائم بتا دیں، کوئی وقت بتا دیں جب ہم دعا کریں اور ہماری زیادہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، آخری رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر، سحری کے ٹائم اٹھ کر جو دعا کی جائے وہ بہت قبول ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارا گنج بخش آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوتا ہے، اور خود اعلان کر رہا ہوتا ہے جو لینا لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو دکھی ہے دکھ دور کرا لے، جو جس نے گناہ معاف کرنے گناہ معاف کرا لے، جس نے جولی بھرنی ہے وہ رزق لے لے۔ تو اس وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا موقع ہر روز ہماری زندگی میں 5 دفعہ آتا ہے جی، فرمایا دبرا صلاۃ المکتوبہ، نماز فرض جب آپ پڑھ رہے ہیں
تو اتحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد۔ تو اس موقع پر جتنی دعائیں آپ کے دل کی ریجھ ہو نا، شوق سے، محبت سے، اپنی تمام تمنائیں، اپنی تمام آرزویں جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرانے کے لیے اس وقت دعا کریں، بہت قبول ہو۔ یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ درود پاک پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے جی اس وقت دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، اس وقت جی بھر کر دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگنے کا حکم دیا وہ بھی، اور جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں ڈیروں کے حساب سے دعائیں کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق اللہ عطا تعالیٰ ہم فرمائے، سب کو توفیق دے۔ آمین آمین۔ لیجیے، میں نے مفتی صاحب کے منہ سے اس لیے کہلوایا کہ بہت سے لوگ مجھے ان باکس میں یہی پوچھتے ہیں، آپ جب یہ پوچھتے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں، پرسنل میں لکھتے ہیں یا سامنے کبھی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ کویسچن ریپیٹڈلی مجھ سے پوچھا گیا ہے، آپ جو دعائیں یاد ہیں وہ کیجئے، اور جو نہیں بھی یاد ان کو یاد کر لیجئے اور آپ پڑھیں نماز میں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ نظارے ملیں گے، وہ خزانے ملیں گے جن کے آپ انتظار میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت سے سوالات بھی ہیں، لیکن میں ون بائی ون سب کے پہلے کمنٹس کے سوال سے پہلے جو السلام علیکم کا ہے ان کو بھی شامل کریں گے، لیکن ایک کالر ہے جی، پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ نواب شاہ سے محمد عمیر صاحب، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر صاحب، شکریہ کال کرنے کے لیے، سوال کیا لائے ہیں آپ؟ جی سر، یہ سوال ہے، جی سوال یہ کہ یہ ایک فیشن کے طور پر عورتوں کا ناخنوں کو بڑھانا یا نقلی ناخنوں کو استعمال کرنا، جی اس حوالے سے اس کی ممانعت کے بارے میں جاننا چاہیں گے مفتی صاحب سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جواب دیں سر پلیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی میکسیمم مدت دی ہے کہ اس کے اندر اندر آپ اپنے ناخن بھی تراشیں گے اور غیر ضروری بالوں کی صفائی بھی کریں گے۔ تو اس دوران اگر ناخنوں کے اندر میل جم جائے، مٹی جم جائے، اور خواتین نے گھریلو کام کاج بھی کرنے ہیں، کھانا بھی تیار کرنا ہے، آٹا بھی گوندنا ہے، تو اس کے لیے ان کو ناخن چھوٹے رکھنے چاہیے، صاف کرنے چاہیے۔ اور یہ جو فیشنی ناخن ہیں، اگر اس کی وجہ وہ غیر مسلم خواتین کا فیشن ہو، اس کو آپ تقلید کر رہے ہوں، ان کو فالو کر رہے ہوں، تو پھر یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے خامد کی رضا کے لیے اس کو دکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لگاتے ہیں اور پھر اتار دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، گھر کے اندر اندر اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ محفلوں میں، شادیوں میں، تقریبات میں لگا کے، اور اتنے بڑے بڑے وہ کسی کو لگ جائے تو یعنی میں چھری لگ گئی ہے، کانٹا لگ گیا، چڑیلوں جیسے ناخن اتنے بڑے بڑے، جو اللہ خطرناک المستعان۔ ہوں قاری صاحب۔ تو اگر غیر مسلم خواتین کے فیشن کو آپ فالو کر رہے ہوں جی تو پھر یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہوگا مسلمان عورت کے لیے۔ ٹھیک ہے، قاسم اسنین ہیں، عرفات شیخ ہیں، ایمان فاطمہ ہیں، اور پھر اس کے بعد وقار ہیں، سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب آپ کی تلاوت کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، مفتی صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں، مجھے دعائیں دے رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ جی۔ عرفات شیخ ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ نظامی بھائی، شیخ محترم مولانا مفتی اجمل بھٹی صاحب، میرا رب تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ ہماری بہن۔ اور قاسم اسنین آئے ہیں، لیکن جو آئے ہیں ان کو یہاں روکتے ہیں، پہلے کالر آ گئے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گوجا والا سے کال کریے جی، مسز ظفر صاحبہ جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے۔ جی بھائی، مجھے مفتی صاحب سے نماز کے متعلق نا ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھنے ہیں۔ جی پلیز۔ جی، پہلا میرا سوال ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میرے نا کمر میں بھی درد ہے اور میرا وزن بھی زیادہ ہے، تو میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پہ ایک مولانا کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نماز میں آپ قیام نہیں نہ کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہے، اور قیام جو ہے وہ آپ فرض نماز میں کریں، نوافل میں اور سنتوں میں خیر ہے۔ میں پھر کھڑے ہو کے قیام کرتی ہوں، لیکن سجدہ میں بیٹھ کے کرتی ہوں، میرے سے نیچے نہیں سجدہ کیا جاتا۔ پھر کچھ دنوں بعد میں نے ایک مولانا کا سوشل میڈیا پر دیکھا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے نیچے، ان کو قیام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ دو سوال ہے۔ تیسرا بھائی میرا یہ سوال ہے، آپ نے دو کہے تھے، آپ اب تیسرا کہہ رہی ہیں، دو کہے تھے آپ نے۔
جی چلے پلیز ایک اور ایک یہ ہے میرا کہ ہم لوگ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی بھی نفل کوئی بھی عبادت نماز نہیں پڑھ سکتے، منع ہے، تو کیا کوئی قضا نماز بھی نہیں ہم پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے گا، کرسی پہ نماز، قیام، سجدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیمار تھے ان سے کہا تھا صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے نہیں ہو سکتے فبقاعدن، تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو. تو یہ مریض کی استطاعت پر منحصر ہے. جیسے ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کا وزن بھی زیادہ ہے، کمر میں بھی درد ہے، اگر وہ کھڑی ہو سکتی، جیسے وہ کہتی ہیں اب میں قیام کھڑے ہو کر کرتی ہوں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جس حد تک آپ قیام کر سکتی ہیں کر لیں، اور باقی رکوع اور سجدہ اگر آپ زمین پر نہیں کر سکتی تو پھر آپ کرسی پر کر لیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو موقف ہے کہ اگر آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنی تو قیام بھی بیٹھ کر ہی کریں، یہ غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی آخری عمر میں کچھ وزنی ہو گیا تھا، تو آپ رات کو طویل تہجد پڑھتے تھے. تو آپ اسی طرح کرتے تھے کہ بیٹھ کے پڑھتے رہتے. جب 30 سے 40 آیات کی تلاوت باقی رہ جاتی ہے آپ کی قرات میں سے، تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر وہ تلاوت مکمل کرتے، پھر کھڑے ہو کر رکوع کرتے، پھر زمین پر سجدہ کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں حالتیں ایک ہی نماز میں جائز ہیں. جس حد تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیں، اور جب تھک جائیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں. اور اگر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اب آپ کو فاقہ محسوس ہوا تو آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بیمار آدمی، معذور آدمی کے پاس، جس کے پاس عذر موجود ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق نماز پڑھ لے. عصر اور مغرب کے درمیان قضا نمازیں اور نماز؟ جی ہاں، نوافل پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن قضا نماز جو فرض ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی آپ پڑھ لیں تو باقی نماز بھی آپ کو مکمل کرنے کی اجازت ہے. اور اگر آپ اس سے پہلے ہے تو قضا تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جیسے ہی آپ کو ٹائم ملا ہے، فرصت ملی ہے، فوراً پڑھے. ٹھیک ہے. کوئی رکاوٹ نہیں. ٹھیک ہے. کل ویسے میرے ساتھ کیا ہوا، میں چند ایک انگیجمنٹس تھیں، صبح سے جلدی جاگے ہوئے تھے، پھر بھاگ دوڑ تھی، گھر آفس ٹائم سے پہنچنے کی، گھر پہنچنے کی، یعنی کہ بڑی عجیب سی ایکسرسائز تھی، عجیب سی کیفیت تھی. تو عصر کے قریب میں نے سوچا کہ اب گھر کسی طرح سے پہنچ ہی گئے تو تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہیپ ہیزرڈ بہت ہو گیا تھا. تو آپ یقین کیجئے کہ بس جا کے میں نے ٹیک لگائی اور میری آنکھ لگ گئی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ عصر کی نماز نہ نکل جائے، مجھے نماز پڑھنی ہے. لیکن جب آنکھ کھلی تو وہ اذان ہو رہی تھی. میں نے کہا شکر ہے اذان کے ٹائم پہ، لیکن وہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی. تو کل میرے ساتھ ایسا ہوا. جی کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محمد معاویہ صاحب کمالیہ سے کال کر رہے ہیں. سر شکریہ کال کرنے کا. کی سوال لے آئے ہو آج؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ جان واضح تے کھانا کعبہ بنیا ہوندا ہے جی، تے ممبراں تے بچایا ہوندا تے اوپر پیر بھی ہوندے آ تے بندہ بیٹھا بھی ہوندا، تے اے متعلق حقیقت کی ہے کہ بچھانے چاہیے یا پیر اوپر رکھنے چاہیے کہ نہیں. تو دوسرا سوال میرا ہے کہ کیا بالاں نوں قلب وغیرہ یا داڑھی نوں لانا جائز ہے یا نہیں؟ مہربانی. تسی لاندے ہو ویسے معاویہ صاحب؟ کدے کدے بالاں نوں لا لیجیے. اچھا چلے ٹھیک ہے. لیں جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. مالیہ سے کال کی. معاویہ صاحب ہمیں کال کرتے ہیں کبھی کبھی جی، اور پنجابی میں نے اس لیے پہلے ہی ان کو پہچان کے پنجابی میں سوال کر لیا کیونکہ انہیں کرنا پنجابی میں تھا. سر جائے نماز اور وہ پھر جائے نماز حتی الامکان سادہ ہونا چاہیے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت چادر پہن کر جس کے اوپر کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے، آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ نے بڑی غصے کے ساتھ وہ چادر اتار کے پھینکی. آپ نے فرمایا میری ساری نماز میں میری توجہ اس کے ڈیزائنوں کی طرف جاتی رہی ہے بار بار، اس نے نماز خراب کر دی ہے. جی. تو جائے نماز کو اس کے اوپر مختلف قسم کے ڈیزائن ہوں یا خانہ کعبہ کی تصویر ہو، مسجد نبوی کی تصویر ہو، ایک تو وہ نماز میں توجہ بار بار بٹے گی، اس وجہ سے بھی سادہ ہونی چاہیے. اور دوسری جو بات وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارا احترام ہے کہ ایسے خانہ کعبہ کو تو ہم چومتے ہیں، مسجد نبوی نظر آ جائے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جب ہی ڈال لیں. جی. تو اس کے اوپر پاؤں دینا کوئی میرا خیال ہے کہ دل کو کچھ ایک گرفت سی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ہم. جی. تو اس لیے ایسے جائے نماز مت خریدیں جن کے اوپر یہ خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی تصویر بنی ہو اور پھر آپ اس کو بچا کر اس کے اوپر بھی چلتے رہیں. جی ٹھیک. تو اس سے احتراز کرنا ہی ادب و احترام کا تقاضا ہے. کلر لگانا بالوں پہ، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے.
آپ نے فرمایا اسبے ہو کلر کرو، لیکن کلر کون سا کرنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہندی یا اس کے اندر وسمہ بوٹی تھی وہ ڈال کے تو یہ لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن قسم کا کلر بنتا ہے وہ کلر کرتے تھے آپ. تو اس کرنے کا حکم ہے. آپ نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو اپنے بالوں کو رنگو. ٹھیک ہے جی. ہمیں قاسم حسنین صاحب بہت لکھتے ہیں ماشاءاللہ، آج بھی ویسے ہی لکھ رہے ہیں، اور جو پڑھنے والی بات ہے وہ میں پڑھتا ہوں. لکھتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر مقتدی تھرڈ رکعت میں تیسری رکعت میں شامل ہو تو وہ اس کی کس طرح سے پہلی شمار ہوگی؟ کیونکہ فرسٹ رکعت میں پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر سورت ملاتے ہیں اور امام صاحب کو تھرڈ رکعت میں سورت ملاتے ہیں، تو پھر ہماری پہلی رکعت سورت کے بنا ہوگی. کائنڈلی وضاحت فرما دیں. کائنڈلی آپ بھی لکھتے ہوئے تھوڑی سی وضاحت کر دیا کریں، اتنی جلدی نہ لکھا کریں کہ گرامیٹیکلی اور سپیلنگ ایسے ہو جائیں کہ میری زبان کی کلا بازیاں لگتی ہیں اور مجھے پڑھنے میں کیونکہ لائیو میں اتنا مارجن نہیں ہوتا حسنین بھائی. تو آپ کائنڈلی یا تو اردو میں لکھ دیں یا پھر تحمل سے لکھا کریں. آپ کو تو میسج میں شامل کرتا ہوں سر، سمجھ آ گئی تو پلیز بتا دیں. ہاں جی، جب مقتدی تیسری رکعت میں آ کر ملے گا تو وہ اس کی پہلی ہے جی، اگرچہ امام کی تیسری ہے اس کی تو پہلی ہے، تو وہ اس میں ثنا بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اور اگر موقع مل جائے امام کے رکوع میں جانے سے پہلے تو وہ کوئی دوسری صورت بھی پڑھے گا تاکہ اس کی نماز ترتیب کے ساتھ رہے. ایک دوسرا موقع بھی موجود ہے کہ وہ اس کی تیسری ہے اور پھر چوتھی ہے، اور پھر جب امام سلام پھیرے گا تو پھر وہ پہلی پڑھے گا پھر دوسری، لیکن اس طرح نماز کی ترتیب ساری ٹوٹ جاتی ہے. تو نماز کی ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے جب امام کی تیسری ہے اور یہ ابھی آیا تو یہ اس کی پہلی ہے، تو یہ اپنی پہلی رکعت کو اسی طرح پڑھے گا جس طرح پہلی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے نا ہمیں دعا بھی دے رہے ہیں، بڑی پیاری دعا دی ہے کہ اللہ آپ کو اور مفتی صاحب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شرف عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ہیں جی پتو کی سے ایک اور کالر ریاض صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریاض احمد صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. جی برکتیں عطا فرمائے. آمین جزاک اللہ. کیا سوال ہے ریاض احمد صاحب؟ میرے دو سوال ہیں مفتی صاحب سے. سوال یہ ہے کہ مسافر کی نماز کتنے صف میں وہ اپنی دوگانہ نماز وہ پڑھے گا؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر بولتے ہیں نبی کریم کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود کروڑوں درود جی، یا کسی دوست احباب یا کسی بزرگ دعا دینی ہوتی ہے، آپ ہماری ہزاروں دعائیں لاکھوں دعائیں آپ کے ایسے ہو جاتی ہے یا ایک پڑھنے سے ایک ہی دعا شمار ہوگی وہ؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ریاض احمد صاحب آپ نے کال کی. ویسے بھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے اس سوال کا جواب دیا جو آپ کا دوسرا سوال ہے، اور پہلے کو بھی ہم 20 مرتبہ ایڈریس کر چکے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ہم دوبارہ اس کو شامل کریں گے کیونکہ آپ نے کال کی. مسافر کی دوگانہ نماز کب تک ہے؟ ہاں جی، مختلف روایات ہیں. جو صحیح ترین موقع ہے وہ یہ 3 دن تک ہے. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طویل ترین سفر ہیں وہ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ کے، اس میں آپ جو ایک جگہ پر کسی جگہ پر ٹھہرے ہیں تو وہ 3 دن ہی ٹھہرے ہیں، باقی سفر ہے مسلسل. اگر آپ کا مسلسل سفر ہے، یہاں لاہور سے آپ چلے ہیں کراچی گئے ہیں، کراچی سے واپس آئے ہیں، تو رستے میں آپ قصر ہی کریں گے جتنے دن مرضی لگ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کسی ایک جگہ پر رک گئے ہیں تو پھر 3 دن تک قصر کریں گے، چوتھے دن پوری پڑیں گے. اچھا، پھر وہ ایک دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کتنے سفر میں یعنی کتنے کلومیٹر باہر نکلے ہیں؟ وہ اپنے شہر سے 20 کلومیٹر باہر نکل جائیں تو قصر شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کروڑوں درود، کروڑوں سلام، ہزاروں دعائیں یہ کہنے کی عادت ہے. اگر آپ کہیں گے کروڑوں درود و سلام تو آپ نے تو ایک دفعہ بھی نہیں بھیجا. ہاں جی، درود و سلام کو آپ باقاعدہ پڑھیں گے تو وہ پہنچے گا جی. یہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام تو نوٹ ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کروڑوں درود و سلام تو کروڑوں پہنچ جائے گا. نہیں، ایسی بات وہ کروڑوں پڑھنا ہی وہ پڑے تو گا. آپ کو پڑھنا پڑے گا، باقاعدہ بھیجنا پڑے گا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ. محبتاً، عقیدتاً کہنے کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن عملاً آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وقار صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وقار صاحب لکھتے ہیں میرا قاری صاحب سے سوال ہے. قاری صاحب نہیں، مفتی صاحب سے. قاری صاحب تو تلاوت کرنے آئے جی صرف. مفتی صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں پریشان بہت ہوتی ہوں. اچھا، ہماری کوئی بہن ہے آئی ڈی وقار والی ہے، اور بھائی پر ہر روز لڑتے ہیں، میں اور بھائی ہر روز لڑتے ہیں، اس وجہ سے میرا گھر میں دل نہیں لگتا، اس کا کوئی حل مجھے بتا دیجئے. پہلی بات میری بہن اپنی خوراک چیک کریں کہ آپ کون سی خوراک کھاتی ہیں. اگر گرم چیزیں یا بازاری چیزیں زیادہ کھا رہی ہیں
یہ پیزے شوارمے اور یہ باربیکیو، تو پھر اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، ٹھنڈی چیزیں کھائیں. اچھا. اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. جی. آپ کو غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھو کر دیں تو شیطان بھاگ جائے گا جو آپ کو غصہ دلا رہا ہے. اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر ہمت کر کے اٹھ کے وضو کر لیں تو غصہ یقیناً ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان دلاتا ہے. جی. اور شیطان خلق من النار، آگ سے پیدا ہوا ہے. وہ ہیٹ اپ کر دیتا ہے. خون میں جب دوڑتا ہے نا تو انسان کا خون ہیٹ اپ ہوتا ہے تو رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ، اور منہ سے پر پتہ نہیں کیا کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. ٹھنڈا کرو کا مطلب وضو کر لو. تو جیسے ہی آپ وضو کریں گے تو آپ کا غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مجھے لگا شاید آپ کہنے لگے دوسری بات، اگر عمر ہو گئی ہے، وسائل ہیں، اگر معاملہ ٹھیک ہے تو شادی کر دیں. مجھے لگا شاید یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا علاج بتایا وہ ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمارے پاس ریٹن میں ایک کوسچن ہے. پوچھا گیا ہے کہ رکوع کے بعد قومے میں کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. یہ آپ کی استاد پر ہے کہ آپ نے کتنی دعائیں مانگنی. جی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت اور رکوع یہ تقریباً برابر ہوتے تھے. آپ سجدہ اتنا طویل کرتے تھے کہ ہم بعض دفعہ سوچتے تھے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، اور آپ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اتنی دیر تک دعائیں مانگتے تھے کہ ہم سوچنے لگ جاتے کہ شاید آپ رکوع سے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. تو یہ آپ کی دعائیں ہیں، دعائیں مانگیں کھڑے ہو کر، اللہ سے التجائیں کریں، اور نماز کو تسلی کے ساتھ پڑھیں. تو مزہ آئے گا آپ کو نماز کا بھی. ٹھیک ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ والدین اگر اولاد کو ناجائز کام مثلا سودی بینک میں نوکری پر مجبور کریں تو اولاد کے ذمہ اطاعت کرنا لازم ہوگا؟ جی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جی. جہاں اب اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی حکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، حکمران ہو، امیر ہو، والد ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو. جب وہ غلط بات کا حکم دے گا تو اس کو پیار سے معذرت کی جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں جی. آگے پوچھا کہ داڑھی کے مسئلے کو بعض نوجوان شخصی آزادی کہہ کر نظر انداز کرتے ہیں، شریعت میں یہ کیسا گناہ ہے؟ شخصی آزادی کیسی؟ اب اس پہ ہائی لائٹ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے جی. تو آپ کی آزادیاں ساری اسلام کے تابع ہیں. تابع ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی کوئی آزادی ایسی نہیں جہاں پر آپ جا کر کہیں کہ میں تو اسلام کا رسا گلے سے اتار کے یہ پھینکا ہے میں جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں. اور اللہ کے رسول کا حکم ہے آف اللحیٰ، داڑھی کو چھوڑ دو، وفر اللحیٰ، داڑھی کو گنا کرو، بڑا کرو. اس کو کٹانا، اس کو منڈوانا درست نہیں ہے. تو یہاں آپ کی شخصی آزادی نہیں ہے، آپ کو حکم کے فرما بردار ہیں، اور اگر آپ اس کو حکم کو نہیں مانیں گے تو نافرمان شمار ہوں گے. شخصی آزادی جہاں تک آپ کو اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے، وہیں تک ہے. اس سے زیادہ اگر لیں گے تو وہ شخصی آزادی نہیں، نافرمانی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویسے میرے لیے بھی دعا کر دیجیے، اللہ مجھے اللہ بھی تعالیٰ توفیق عطا آپ کو فرمائے. بھی لمبی داڑھی عطا فرمائے. آمین آمین. اور ویسے بائی دی وے فار دا سبجیکٹ دس سینٹینس مجھے اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ بڑی داڑھی نہیں رکھتے، اور آپ یقین کیجئے میرے دل میں ہے یہ بات، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کسی نہ کسی حد تک. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے زندگی میں کبھی پورا چاپ آف کیا ہو. شاید بچپن کی کوئی یاد ہو تو ہو، لیکن میں نے زندگی میں دنیا کے کسی بھی ملک میں گیا ہوں، کسی بھی حالت میں رہا ہوں، کوئی بھی چیزیں میں نے کی ہیں، میں نے اپنی داڑھی چاپ آف نہیں کی پراپر. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید لمبی، گھنی اور خوبصورت داڑھی عطا فرمائے. آمین 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 انشاءاللہ. آپ کو پتہ میری ٹیم کے لوگوں نے بھی، ہماری ٹیم کے لوگوں نے بھی باقاعدہ پیچھے سے آمین بآواز بلند کیا انشاءاللہ تعالیٰ. جی. آگے پوچھا کہ ایک نئی اصطلاح چل نکلی ہے، کہتے ہیں کیریئر فرسٹ نکاح لیٹر، یعنی شادی میں غیر ضروری تاخیر کے شرعی اور سماجی اثرات کیا ہیں؟ یہ ایک نئی ٹرم ہے ویسے مفتی صاحب. ہاں جی ہاں جی، یہ ٹرم اب تو پرانی ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، کیریئر بنائے، کچھ کمانے لگ جائے تو پھر شادی کریں گے. جی. اور ویسے ہمارے معاشرے کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے. سب سے پہلی چیز جو پوچھی جاتی ہے بچے کا کریکٹر نہیں پوچھتے، کیریئر پوچھتے ہیں. بچہ کماتا کیا ہے، بچے کے پاس گاڑی اپنی، بچے کے پاس جاب سرکاری ہے،
بچے کی فیکٹری اپنی ہے، کچھ تو ہو پھر شادی کریں گے. تو یہ بچہ ہو یا بچی دونوں کے لیے ہی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جس کے پاس شادی کی استطاعت ہو، جسمانی فٹ ہے اور شادی کی نفقہ دینے کے لیے خرچہ موجود ہے، وہ شادی کر لے. لمبی چوڑی جائیدادیں بنانے کی فرصت اسلام نہیں دیتا کہ آپ جائیدادیں بناتے رہیں، عمر ڈل جائے اور اس کے بعد رشتہ نہ ملے، جب ملے تو پھر شادی کے لیے بھی کار ہوا وہ پڑا بندہ. تو اس لیے وقت پر شادی کرنی چاہیے، بچوں کی بھی بچیوں کی بھی. اور معاشرتی خرابیاں اسی وقت بڑھتی ہیں جب شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، جب آوارگی پھیلتی ہے. کیوں پھیلتی ہے؟ کیونکہ بچے کی شادیاں والدین نہیں کر رہے. تو اس لیے بر وقت شادیاں کرنی چاہیے اور یہ کیریئر ساتھ ساتھ بنتا رہے گا. بچے شادی کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے، بناتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت کا وعدہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر اللہ یہ دونوں فقیر ہوں گے نا میاں بیوی تو شادی کے بعد اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. 100% یہ بات میں نے مشاہدے میں بھی دیکھی ہے. اور یہ جو بات ہے کہ جی پہلے اتنے بن جائے، آپ کہتے ہیں کہ 20-25 سال کا نوجوان وہ 50 سال والی فیسلٹیز پہلے لے آئے تو پھر اس کے بعد شادی ہو، تو 50 سال کے بعد کہیں گے بڈھا ہو گیا، کہ بڈھا ہو گیا، لیٹ میرج ہو گئی. دیٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، کالر ہے جو ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. سریا صاحبہ بہاول نگر سے کال کری ہیں. میری بہن شکریہ آپ نے کال کی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. نوید بھائی جی آپ پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. خوش رہیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. حکم کیجئے بہن. آواز بند کر دے ٹی وی کی. ہاں جی فرمائیے، باپ کا کیا سوال ہے بہن؟ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، میرے میاں کا فوت 1 مہینہ ہو گیا انا للہ و انا اور عدت کے بارے میں میں نے پوچھنا کہ شرعی اس کا کیا کس سے پردہ ہے اور اس کا اجر کیا ہے، یہ تفصیل سے ذرا بتا دیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے میری بہن. شکریہ آپ نے کال کیا. میں جواب اور میرا ایک بیٹا، آپ اس کے لیے مولانا سے ایک ہی بیٹا ہے میرا جی، اچھا اس کے لیے دعا کرائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے اور 5 وقت کا نمازی بنائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، میں دعا کرواتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کیا میری بہن. سر انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ ما اخذ وله ما آتا. اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو صبر دے، حوصلہ دے. آمین. اور عدت کی پابندیاں جو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ہمارے اوپر لاگو کی ہوئی ہیں، شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی ہے جی کہ جو خاتون اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے کزن سے وفات سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، اب عدت میں اس کا پردہ ہے، تو یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے. جی جن کزن سے ان کا شادی کے بعد، شادی سے پہلے جوانی کے عالم میں پردہ تھا، اب بھی ان سے پردہ ہے، کریں پردہ. لیکن خاص عدت کی وجہ سے عدت کے دنوں میں پردہ ہے اور عدت کے بعد پھر ختم ہے، تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے. اس کے علاوہ خاتون خانہ اپنے گھر میں رہیں گی، سادہ لباس میں رہیں گی، میک اپ نہیں کریں گی، نئے بڑکیلے کپڑے نہیں پہنیں گی، کسی شادی کے فنکشن میں نہیں جائیں گی اور غیر ضروری گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. ضروری کام کیا ہے؟ راشن لے کے آنے والا کوئی نہیں ہے، راشن لے آئیں. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، چیک اپ کرا لیں. کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جانا ہے تو چند گھنٹوں کے لیے جائیں اور گھر واپس آ جائیں. شام کو اپنے گھر واپس لوٹنا ان کے لیے ضروری ہے. اگر وہ جاب ہولڈر تھی، ان کا گھر کا سرکل ہی جاب سے چلتا تو وہ جاب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شام تک گھر واپس آ جائیں. تو یہ جو پابندیاں ہم نے معاشرتی اوپر لگا دیں کہ وہ لڑکی سب سے گونڈر نکال کے بیٹھ جائے گی، کسی کے سلام کا جواب نہیں دے گی، گھر میں چپل پہن کے رہے گی، پاؤں ننگے نہیں کر سکتی، یہ ساری چیزیں فرسودہ ہیں، اس کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو پکا نمازی بنائے، ماں باپ کی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اس کو نیک صالح بنائے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیے دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری احمد عزیزی صاحب. قاری صاحب اجلے بن کے آنے کا شکریہ، اجلے نظر آنے کا شکریہ، آپ کے آنے کا شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ پہ ہی چھوڑا آپ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، آپ کے بھی آنے کا شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. لے جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، جب واپس آئیں گے واش روم کی صفائی اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.